الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अपनी आफियत में, खैर में, भलाइयों में रखे और उन अमाल की तौफीक अता कर दे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद हो, जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो। अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह दुआ करते हैं और क्लास का आगाज़ करते हैं। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा आमीन। उम्मीद है कि आने से पहले आपने अपनी नियतों का जायज़ा लिया होगा। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फ़ीही शैआ। अल्लाहुम्मा अस्लिह नियतिना व ज़ुर्रियतिना व ज़ौजना। अल्लाहुम्मा आमीन। चलिए इंशाअल्लाह हम अपनी बुक की तरफ चलते हैं इंशाअल्लाह, ताकि अपनी बुक को देखें कि आज के लेसन में हमारे लिए क्या कुछ है ना, जो कि जन्नत की कुंजियां हैं और बहुत ही वो अमाल हैं जो कि जन्नत में ले जाने वाले हैं ना। तो चलिए इंशाअल्लाह इन अमाल को देख लेते हैं। आज जो हम अमल देखेंगे जो कि जन्नत में ले जाने वाले अमाल में से है, और वो क्या है इसके बारे में आता है। यहाँ से देखेंगे बकसरत 87। हाँ, इस पे आ जाएगी। हाँ, ये पढ़ लिया था हमने। हाँ, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था। 92 पे आ जाइए, 92 पे आ जाइए। ठीक है इंशाल्लाह। चलिए ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, बकसरत नवाफिल पढ़ना। हजरत रबिया बिन काब अस्लमी रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि कुन्तु अबीतु मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अतैतुहु बिवुदूइहि व हाजतिहि फ़क़ाल ली सल फ़क़ुल्तु अस्अलुका मुराफ़क़तक फ़िल जन्नह क़ाल औ गैर ज़ालिका क़ुल्तु हुवा ज़ाका क़ाल फ़अइन्नी अला नफ़्सिका बिकसरतिस सुजूद। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रात गुजारी तो मैं आपके वुदू और क़ज़ाए हाजत के लिए पानी लाया। आपने मुझसे कहा मांग। मैंने अर्ज़ किया मैं आपसे जन्नत में आपकी रिफ़ाक़त मांगता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके अलावा भी कुछ मांगते हो? मैंने कहा वो बस यही है। आपने फरमाया फिर कसरत सुजूद के जरिए अपने नफ्स पर मेरी मदद कर। अल्लाहु अकबर। यानी जो सुन्नत है, नवाफिल है, उनकी कसरत कर तो इंशाअल्लाह ये चीज जो है कल जन्नत में जाने का जरिया भी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत का जरिया भी है कि जो आपकी सुन्नत को फॉलो करेगा, आपके तरीके पर चलेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से जन्नत, अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसको जन्नत में दाखिल करेंगे। दूसरी देखिए
معدن بن ابو طلحہ یعمری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کیا بیان کرتے ہیں؟ لقیت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت اخبرنی بعمل اعمله يدخلني الله به الجنہ او قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان ثم لقيت أبا درداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا آزاد کردہ غلام ثوبان رضی اللہ عنہ سے ملا تو میں نے کہا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے میں کروں تو اللہ اس کے بدلے مجھے جنت میں داخل فرما دے. انہوں نے کہا مجھے ایسا عمل بتائیے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ. اور ابھی کو یہ شک اس طرح سے بات کی یا اس طرح سے، تو وہ خاموش ہے. میں نے پھر ان سے پھر سوال کیا، پھر وہ خاموش ہے. میں نے پھر سوال کیا، پھر وہ خاموش ہے. میں نے پھر ان سے تیسری مرتبہ سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے کیا اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رضائے الہی کے لیے بکثرت سجدے کرو، یعنی زیادہ نفل پڑھو جس سے سجدے زیادہ ہوں گے، اور یقیناً تم رضائے الہی کے لیے ایک سجدہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہارا ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں اور تمہارا ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو درجات کی بلندی اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے جب انسان الحمدللہ سجدے کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم جسے کہا جائے خوب اللہ کے حکموں کے آگے، اللہ تعالیٰ کے آگے خوب سجدے کرنے والے بنے. جسے کہ اپنے جسے مطلب یہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ کہ اپنے ٹائم میں سے وقت نکالیں اور الحمدللہ کچھ نہ کچھ نوافل کا بھی اہتمام کریں. جہاں ہم فرائض ادا کرتے ہیں وہاں ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرنے کی کوشش کریں. پھر آپ دیکھیے اگلا عمل کیا ہے. مادان نے یہ بیان کیا، پھر میں ابو دردہ سے ملا، میں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بھی مجھے صوبان کی بیان کردہ بات کی طرح ہی بتایا، یعنی جو بات صوبان نے کہی تھی وہی بات ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے بھی فرمائی. پھر دیکھیے کہ نماز چاش کی 4 رکعتوں اور نماز ظہر سے پہلے 4 رکعتوں کی پابندی کرنا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الضحى 4 وقبل الاولی 4 بنی لہ بیت فی الجنہ. جس نے چاش کی 4 رکعتیں اور پہلی نماز یعنی ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پابندی سے ادا کی اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. یہ حسن درجے کی روایت ہے. تو 4 رکعت اب اگر آپ ظہر سے پہلے پڑھتے ہیں تو جنت میں گھر کی خوشخبری دی جا رہی. اسی طرح دیکھیں ظہر سے پہلے 4 رکعتیں بعد میں 4 رکعتیں ادا کرنا. ام حبیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہیں وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا من حافظ على 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرم اللہ علی النار. جس نے ظہر سے پہلے 4 نفل رکعتوں اور اس کے بعد 4 رکعتوں کی پابندی کی، اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی. الحمدللہ آپ سنتیں ادا کرتے ہیں، یعنی 4 سنتیں پہلے پڑھتے ہیں اور پھر آپ اس کے بعد 4 فرض پڑھتے ہیں، رائٹ، اور پھر اگین 2 سنتیں پڑھتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ چیزیں جو 4 آپ پڑھتے ہیں انشاءاللہ اس طرح سے ادا کرنے سے جہنم سے آگ کی اس پر جہنم کی آگ حرام ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں اور آپ انشاءاللہ اس کو کرنے والے بن جائیں. ٹھیک ہے، چلیے یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ کام ہم نے دیکھ لیا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کچھ اور 96 سے آنورڈ دیکھیں گے. چلیے انشاءاللہ اب ہم چلتے ہیں اپنے جسے کہا جائے
لیسن کی طرف جو ہماری سورۃ المؤمنون ہے ورڈ ٹو ورڈ انشاءاللہ تھوڑا سا پیچھے سے اگر سامنے ہو نہ تو پھر انشاءاللہ لاسٹ کلاس آپ کی ریکارڈنگ نہیں ہو سکی تھی تو میں پچھلا ترجمہ بھی ریوائز کر دیتی ہوں انشاءاللہ فیوچر میں کبھی کسی کو سننے کا موقع ملا تو انشاءاللہ وہ اس سے فائدہ لے سکے. ٹھیک ہے. ویسے آج کی جو ہماری آیت ہے 4 اور 5 لیکن ہم انشاءاللہ 1 to 5 کا ٹرانسلیشن دیکھیں گے اور ریسیٹیشن بھی تو پوری 1 to 5 آیات کی دیکھیں گے. تو آج کا جو آپ کا ہوم ورک ہوگا انشاءاللہ 4 to 5 آیات. ٹھیک ہے. چلیے انشاءاللہ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. قد یقیناً افلح فلاح پا گئے المؤمنون ایمان لانے والے الذین وہ لوگ جو وہ فی صلاتہم اپنی نماز میں خاشعون خشوع کرنے والے ہیں والذین اور وہ جو وہ عن اللغو لغوبات سے معرضون اراض کرنے والے ہیں والذین اور وہ جو وہ للزکاۃ زکوٰۃ کو فاعلون ادا کرنے والے ہیں والذین اور وہ جو وہ لفروجہم اپنی شرم گاہوں کی حافظون حفاظت کرنے والے ہیں. چلیے انہی آیات کی ریسیٹیشن دیکھتے ہیں. آپ سب اپنے اپنے مصحف کو کھول لیجئے. جزاک اللہ خیر. سب نے مصحف کھولا؟ ٹائپ کیجئے کس کس نے کھولا. شاباش کھولا آپ سب نے. الحمدللہ شبینہ بارک اللہ. چلیے آپ سب انشاءاللہ کھول لیجئے. انشاءاللہ ہم دوبارہ شروع سے دیکھ لیں گے آیت نمبر 1 to 5 کی ریسیٹیشن انشاءاللہ کیونکہ ہماری لاسٹ ریکارڈنگ نہیں ہو سکی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون. الحمدللہ رب العالمین. مجھے امید ہے کہ آپ نے ساتھ ساتھ کیا ہوگا انشاءاللہ. تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی اس کی آیات ہیں. انشاءاللہ کوشش کر کے اس کو آپ دیکھ لیجیے گا. تھوڑی سی میں اس کی تجوید کروا دیتی ہوں. قید دال پہ جسے کہا جائے آپ نے قلقلہ کرنا ہے. قاف کو ہیوی رکھے گا. قید ٹھیک ہے. افلح ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ فا پہ آپ نے کیا کرنا ہے. فا پہ جو ہے آپ نے ہمس کرنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایر آئے گی. افلح ہاں آپ کا حل نہیں ہے حل ہے. ٹھیک ہے. لام کے ساتھ جب آپ اس کو ہٹ کریں گے انشاءاللہ تو میک شور کیجئے گا کہ آپ نے اس کو باؤنس نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. باؤنس نہیں کرنا ہے. مؤمنون جب آپ اس کو روکیں گے تو میک شور اس طرح سے کیجئے گا کہ اس کو روکنے کے بعد آپ نے نو کو آپ نے انشاءاللہ 4 کاؤنٹ تک اسٹریچ کرنا ہے اینڈ دین آپ کو اپنا اس میں نیزل ساؤنڈ ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. الذین اچھا یہاں پہ جو مد ہے مد العارض للسکون الذی ازا یہ ازا ہے. آپ کی ٹپ آف دا ٹنگ آپ کے سامنے کی جو فرنٹ دانت کے ایجز ہیں ان کے ساتھ ہی لگے گی. الذی ذی 2 کاؤنٹ نا ہم ہا کی دمہ واضح کرتے ہوئے میم پہ ناقص غنہ کیجیے گا. فی آپ کو 2 کاؤنٹ پڑھنا. یا مدیہ ہے صلاتہم سو 1 کاؤنٹ. لا آپ کا الف مدیہ 2 کاؤنٹ. تیہم آپ میک شور کیجیے گا اتا اتا. ٹھیک ہے. نوٹ تا نہیں اتا
नुअत्तिहिम, हा को देखिएगा अगेन आपका वो जैसे हम था ये हिम है, तो आपने मीम पे नाक़िस गुन्ना करना है। खाशिऊन मेक श्योर कीजिएगा खा हैवी भी रहेगा, स्ट्रेच टू काउंट। शी आइन दमा वाव सुकून ऊ, तो इसको आपने कितना खींचना है 2 4 6 तरीका शातिबी हफ्स बिन आसिम रहिमहुल्लाह की जो रेसिटेशन है उसके अंदर, लेकिन आप इसको हमने कहा था हम इसको 4 काउंट करके रोक देंगे, ठीक है? तो खाशिऊन, ठीक है? नून का जो नेज़ल है वो आपने नाक़िस गुन्ना एंड में ऐड करना है। वल्लज़ीना बता चुकी हूँ, हम बता चुकी हूँ। अनिल लग़वी, ठीक है? अनिल लग़व, गाइन पे आवाज़ आपकी चलती रहेगी ना, रिक़ावा है ना? अनिल लग़वी मुअरिदून, ठीक है? तो लग़व आवाज़ चलती रहेगी। वी वाव की कसरा बिल्कुल वाज़े हो, वी मेक श्योर कीजिएगा मीम की तम्मा वाज़े करते हुए आइन को आपने मर्ज करना है। मु मुइरी, रा की कसरा आपने शार्प रखना है। दू आप स्ट्रेच करेंगे 2 4 6 इंशाल्लाह, तो आप इसको इंशाल्लाह मद्दुल आदत लिस्सुकून बनाएंगे, और ये आपकी मेक श्योर नाक़िस गुन्ना आपने एट द एंड इंशाल्लाह ऐड करना है। वल्लज़ीना हम बता चुके हैं लिज़्ज़का, अब ये ज़ा है, अज़्ज़ा अज़्ज़ा, ठीक है? आपकी टिप ऑफ द टंग आपके दांतों के पीछे, अज़्ज़ा लिज़्ज़काति का 2 काउंट, ताकि कसरा शार्प रखिएगा। फा हमसे फा को 2 काउंट, फ़ाइलून, लू को स्ट्रेच कीजिएगा फू, लेकिन उसके अंदर कोई नेज़ल साउंड नहीं आना चाहिए। आपने जब एंड नेज़ल साउंड लाना है तो एट द एंड, क्योंकि नून साकिन के अंदर नेज़ल साउंड है ना, लू के अंदर तो कोई नेज़ल साउंड नहीं है। तो ये आपकी मद्दुलारत सुकून बन जाएगी। वल्लज़ीना हुम ये बता चुकी हूँ। ली फुरूजिहिम, ये आपकी रू, ये आपकी एक काउंट नहीं है, ये 2 काउंट है क्योंकि ये वाव मद्दिया है, ठीक है ना? ली फुरूजिहिम, ठीक है? रू आपको 2 काउंट पढ़ना है, वाव मद्दिया है। जी हिम अगेन आपने नाक़िस गुन्ना वाज़े करना है। हाफ़िज़ून, ठीक है? हा आपको 2 काउंट स्ट्रेच और आपको हा निकालना है, और ज़ू को आप स्ट्रेच करते हुए इंशाल्लाह मद्दुल आरिद में सुकून बनाएँगे। चलिए जज़ाकल्लाह ख़ैर, हैवी रखिएगा वाव को मेक श्योर कीजिएगा। चलिए इंशाल्लाह हम इन्हीं आयत की थोड़ी-सी डिटेल कर लेते हैं, ताकि जब आप इसको मेमोराइज़ करें, लास्ट क्लास में देख तो लिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा मैं आपको पीछे से करवा देती हूँ, ताकि हमारी जो रिकॉर्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह मिस हो गई है तो वो इंशाल्लाह कवर हो जाए, ठीक है? अच्छा देखिए, क़द अफ़लहल मुअमिनून, यकीनन कामयाब हो गए, फलाह पा गए ना, कौन? कौन कामयाब हो गए? अल्लाह ताला ने ईमान वालों को बशारत दी है ना, मोमिन कामयाब हो गए। और मोमिन का मकसद क्या होता है? दुनिया और आखिरत की कामयाबी ना, ईमान वालों का जो मतलूब होता है, उनका जो एम होता है, उनका जो मकसद होता है, दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी अल्लाह की रहमत जन्नतुल फ़िरदौस को पाना। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो ईमान वाले हैं ना, उन्होंने सारी कामयाबी लूट ली है, हाँ? उन्होंने सारी कामयाबी दुनिया और आखिरत की समेट ली है। इसलिए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल अहज़ाब के अंदर, वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा, और आप मोमिनों को खुशखबरी दे दें कि यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जनाब से उनके लिए बहुत बड़ा फ़ज़ल है। ये है कामयाबी, कि जहाँ जन्नत की बशारत वहाँ बहुत बड़ा फ़ज़ल। और हम सब अल्लाह ताला से नमाज़ में दुआ माँगते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका व रहमतिका फ़इन्नहु ला यमलिकुहा इल्ला अंत। माँगा कीजिए अल्लाह ताला से, उसके फ़ज़ल का सवाल किया कीजिए। तो याद रखिए कि आगे देखिए जो 10 आयतें हैं ना, उनमें फलाह, उनमें कामयाबी की जो आपको जिसे कहा, जब वो पॉइंट्स बता दिए गए, वो काम बता दिए गए जो कि जन्नत के की है, और हम शुरू की बिगनिंग में भी कीज़ ऑफ द डोर पढ़ रहे हैं, कीज़ ऑफ द जन्नह पढ़ रहे हैं ना, तो देखिए तो वो काम उसमें बताए जा रहे हैं। साथ ही इन आयात के अंदर उन कामों को मेंशन कर दिया गया है कि जो कि जन्नत में ले जाने वाले, जो कि जन्नत में दाखिल करने हैं। और हर मोमिन को चाहिए कि वो अपने आप को इनायात की रोशनी में अपने आप को चेक करे, अपने आप को एक तरह से जांचे कि मेरे अंदर ईमान की कितनी कितनी किल्लत है, कितनी कसरत है, मैं ईमान के कौन से लेवल पर जिसे कहा जाए स्टैंड करती हूँ। तो फलाह से मुराद याद रखिए ऐसी कामयाबी है जो किसी को अपने
اپنے عمل اور محنت کے نتیجے میں ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وداؤٹ محنت آپ کو، جیسے کہا جائے، وداؤٹ کوئی ایکشن کیے آپ کو کامیابی مل جائے۔ تو کامیابی کے لیے، فلاح کے لیے ضروری ہے اپنے عمل اور محنت کے نتیجے میں کوشش کرنا۔ اور قرآن حکیم میں بھی کئی دفعہ آپ دیکھیے کثرت سے یہ فلاح کا ورڈ استعمال ہوا ہے۔ اور اگر آپ اذان میں دیکھیں، اقامت کے اندر بھی دیکھیں، تو دن میں 5 مرتبہ اس فلاح کی طرف بلایا جاتا ہے۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، بلایا جاتا ہے نا فلاح کی او کامیابی کی طرف او نماز کی طرف۔ تو فلاح کی معنی یہ ہے کہ ہر مراد حاصل ہو اور ہر تکلیف انسان کی دور ہو جائے۔ تو فلاح جو ہے کامل، یعنی جو کامل فلاح ہے، وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو آسانی سے دنیا میں مل جائے۔ یاد رکھیے یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار التکلیف اور محنت کا گھر ہے۔ اس کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو بقا ہو، جس کو قرار ہو۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی خوشی، کوئی بھی غم ہمیشہ کا نہیں ہے، کیونکہ یہ ہے ہی دار التکلیف، دار الامتحان، دار المحنت۔ یاد رکھیے اگر میں اور آپ کامیابی چاہتے ہیں تو یہ اس دنیا میں تو نہیں ملے گی۔ وہ جس دنیا میں ملے گی اس کا نام جنت ہے، وہی ایسا مالک ہے نا۔ یاد رکھیے انسان کو جنت میں ہر چیز ملے گی، ہر وہ چیز جو وہ چاہے گا، ہر وہ مراد جو بلا انتظار کے اس کو مل جائے گی۔ وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، ان کو ملے گی ہر وہ چیز جو وہ چاہیں گے، اور وہاں کسی بھی رنج و تکلیف کا گزر نہیں ہوگا۔ ہر شخص کتنی اچھے انداز سے یہ کہتا ہوا داخل ہو جائے گا، الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامت من فضلی۔ شکر اللہ کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا، بلا شبہ ہمارا رب معاف کرنے والا قدردان ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ایک مقام میں پہنچا دیا جس کی ہر چیز قائم و دائم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اصل جو فلاح ہے وہ تو آخرت کی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ہر مراد انسان کی جو یہاں تو پوری نہیں ہو سکتی۔ فلاح کے لٹرل معنی تو یہ ہوتے ہیں، ڈکشنری میں دیکھیں گے تو ہر مراد حاصل ہو جائے اور ہر تکلیف دور ہو جائے۔ دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہر جو چیز آپ چاہیں وہ آپ کو ساری مرادیں پوری ہو جائیں۔ تو یہ گھر ہے ہی نہیں جہاں آپ کی ساری مرادیں، ساری تکلیف دور ہو جائیں گی۔ بعض اوقات انسان اسی تکلیف میں دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات کتنی آرزو ہیں، کتنی خواہشات ہیں، کتنی مرادیں ہوتی ہیں جو دل میں لے کر انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اصل کامیابی کس کی ہے؟ آخرت کی کامیابی، جہاں ہر طرح کی خواہش انسان کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں فلاح اصل میں آخرت کی کامیابی، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت کا ملنا اور انسان کا جنت کا مستحق بن جانا۔ تو یہ وہ کام آپ کو بتا دیے گئے ہیں آگے کہ یہ وہ کاموں کی لسٹ ہے جو کہ ایک طرح سے آپ کو جنت میں لے جانے والے ہیں، جو آپ کے لیے ہمیشہ کی جنت کو لازم کرنے والے ہیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہی جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، خشوع کرنے والے ہیں، یعنی نماز میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ مومن نماز میں کیسے خشوع حاصل کرتا ہے؟ وہ سکون کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے، دل کی حاضری کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ مختلف طرح کے جو خیالات جو انسان کو ڈائیورٹ کرتے ہیں، جو انسان کو بھٹکاتے ہیں، اس کا دھیان اس کی طرف نہیں ہوگا، بلکہ اس کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور اس کی نگاہیں جھکی بھی ہوتی ہیں سجدے کی طرف، اور اس کے بازو پست رہتے ہیں۔ تو نماز میں یہ خشوع ہے کہ جب بندے کا دل اللہ کو قریب سمجھتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو تو اس کا دل بھی سکون میں ہو، اطمینان میں ہو، اس کی تمام جو حرکات و سکنات ہیں وہ بھی جسے کہا جائے ساکت ہو جائے۔ مراد ہے کہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھیں کہ ہاں بعض اوقات ہوتا ہے کہ دل، دیکھیے خشوع دل میں ہوتا ہے نا، اطمینان دل میں ہوتا ہے، تو پھر وہ آپ کی باڈی کے ایکشن میں بھی نظر آتا ہے کہ آپ ادھر ادھر ہلتے نہیں ہیں نماز میں، آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھتے نا، بلکہ اپنے آپ کو ایک ادب کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ اور نماز کے بگننگ
بگننگ سے لے کر آخر تک جو کچھ کہتے ہیں، جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا اثر آپ کے دل پر بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے جب آپ خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں نا تو دل سے ہر طرح کے جو وسوسے ہیں، بیکار قسم کے ردی خیالات ہیں نا، افکار ہیں، وہ سب آہستہ آہستہ زائل ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے یہی نماز کی روح ہے اور یہی مقصود ہے کہ انسان الحمدللہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ انسان اللہ کی عبادت کرے۔ یاد رکھیے جس طرح روح کے بغیر جسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسی طرح نماز میں بھی جب تک کہ آپ کے اندر خشوع نہیں ہے، آپ کے اندر جسے کہا جائے عاجزی نہیں ہے، اب اللہ کی آپ کے دل کے اندر ہے خشوع خضوع، قلب میں جسے کہا جائے وہ پوری حاضری کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تو ایسی نماز بھی ایک طرح سے بے جان ہے، مردہ ہے۔ اس لیے تو آپ دیکھیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نماز میں آسمان کو دیکھ لیا کرتے تھے، لیکن جب بعد میں آیت نازل ہوئی تو ان سب نے اپنی نگاہیں جھکا لی اور سجدے سے آگے نہیں بڑھاتے تھے اپنی نمازوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خوشبو اور عورتیں محبوب ہیں اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں نا کیسے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ سے کہتے تھے اٹھو اور ہمیں نماز سے آرام پہنچاؤ۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی۔ اے اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا، تجھ پر ایمان لایا، تیرا فرما بردار ہوا، میرا کان، میری آنکھیں، میرا مغز، میری ہڈیاں، میرے پٹے تیرے ہی حضور جھکے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیے ایسے نماز پڑھتے تھے کہ ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاتی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو گردن جھکائے دیکھا تو فرمایا اے گردن والے اپنی گردن اونچی کر لو، خشوع گردن میں تھوڑی ہوتا ہے، خشوع تو دل میں ہوتا ہے۔ آپ پوسچر کے ساتھ بالکل ایک دم بینڈ ہو کے کھڑے ہو جائیں، یہ نہیں ہے خشوع۔ خشوع ہے دل کا اطمینان، دل کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ایک کریٹ ہو جائے کہ آپ کو ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے آپ کو نہیں خبر ہے، کیونکہ آپ کا کنیکشن اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ اسے کہا جائے بلڈ اپ ہو گیا ہے نا۔ اسی طرح اب دیکھیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا، ابن عمر بد فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے لیے جو حق نازل ہوا اس کے لیے جھک جائیں؟ تو کیا کہتے تھے ابن عمر رضی اللہ عنہ، بلا یا ربی، بلا یا ربی، کیوں نہیں اے میرے رب، کیوں نہیں اے میرے رب۔ تو صحابہ کا خشوع ان کے دلوں میں ہوتا تھا، وہ اپنی نمازوں میں اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر اٹھانے سے بچاتے تھے، اپنی نگاہیں سجدے کی طرف رکھتے تھے، اپنی بازوؤں کو پس رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیں نا کہ آپ کو یاد ہے ایک دفعہ جسے کہا جائے ایک صحابی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں جسے کہا جائے موجود تھے نا، اور ہم بھی آپ کے آگے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی جو کہ دیہاتی محسوس ہوتا تھا وہ مسجد میں داخل ہوا، اس نے نماز پڑھنا شروع کی، اس نے اپنی نماز میں جلدی کی، پھر وہ نماز ادا کر چکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کو سلام کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر بھی سلام کی، یعنی آپ نے بھی سلام کیا، جاؤ پھر اس سے پھر کہا جاؤ پھر سے نماز پڑھو کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، ارجع لوٹ جاؤ، اینڈ اگین جسے کہا جائے ڈو اگین صلاح، یعنی اگین نماز پڑھو۔ پھر کیا ہوا، پھر وہ گیا، پھر اس پہلی جیسی نماز پڑھی، پھر آیا آپ کو سلام کیا، آپ نے فرمایا تجھ پر بھی سلام کی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس طرح اس نے 2 یا 3 مرتبہ نماز دہرائی اور ہر مرتبہ آ کر آپ کو سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی جواب دیا۔ پھر اس نے وجہ پوچھی تو آپ نے اسے تفصیلاً نماز کا طریقہ سکھایا کہ ہر رکن میں اعتدال اور اطمینان لازمی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے اگر آپ کو بہت ساری صورتیں یاد نہیں ہیں لیکن آپ چھوٹی صورت پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد پھر آپ جب رکوع میں گئے تو ٹائم دیجیے، اطمینان، کھڑے ہوئے تو ٹائم دیجیے،
سجدے میں گئے تو ٹائم دیجیے، سجدے سے بیٹھے تو ٹائم دیجیے۔ یعنی وہ جو اطمینان ہے نا، ہر ایکشن جو آپ کا پوزیشن چینج ہو رہی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آپ آج بچوں کو بڑوں کی نمازوں کو دیکھ لیجیے، سیم اسی طرح بچوں کی نمازوں کو دیکھ لیجیے کہ رکوع میں نہ پتہ ہے کون سی، جسے کہا جائے ہڈیاں کون سی ٹچ کرنی ہے، وہ جاتے ہی نہیں کہ اٹھ جاتے ہیں، لگتا ہے کہ ایک ہی دفعہ ہی سبحان ربی العالی پڑھا ہے کیا ہے۔ حالانکہ آپ جتنی دفعہ بھی پڑھنا چاہیں اس میں پڑھ سکتے ہیں، اور جو رکوع یا سجود کی دعائیں ہیں، تشہد کی دعائیں، آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں نا۔ لیکن آپ دیکھیے آج امت کا کیا حال ہے، اسی وجہ تو یہی ہے نا کہ نماز جب آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتی اور نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن بلڈ اپ نہیں ہوتا، اسی وجہ سے آج معاشرے میں اتنی زیادہ فتنے، اتنی زیادہ بے حیائی عام ہو گئی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جو نماز جو ہے انسان کو بے حیائی اور جسے کہا جائے فحاشی کے کاموں سے روکتی۔ آج کیوں نہیں یہ فحاشی ختم ہو رہی؟ کیوں نہیں یہ بے حیائی کے کام اتنی تیزی کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ نمازیں بے روح ہو گئی ہیں، نمازوں کے اندر روح نہیں رہی۔ بچے پڑھ تو رہے ہیں، یا تو پیرنٹس کے ڈر سے پڑھ رہے ہیں، ٹیچرس کے ڈر سے پڑھ رہے ہیں، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور پڑھ بھی رہے ہیں تو اس بالکل جسے کہا جائے وہ ایسی نماز ہے نا کہ آپ کو وہ حدیث کا مفہوم یاد ہے، ایک شخص اگر 40 سال تک ایسی نمازیں پڑھی تو وہ سمجھیے کہ وہ اس فطرت پر مرا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یعنی جو لے کر آئے اس پر نہیں مرا ہے، یعنی وہ اس دین فطرت پر نہیں مرا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تو بہت ضروری ہے ہر ایکشن میں اطمینان، ہر ایکشن کے اندر ایک سکون، ایک طمانینت، وہ بہت ضروری ہے نا، تاکہ آپ الحمدللہ اگر آپ 3 دفعہ بھی سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں یا سبحان ربی العالی پڑھتے ہیں لیکن اطمینان ہو، آپ کو ٹھیک ہے آپ کو جلدی ہے، لیکن آپ نے جو ادائیگی ہے وہ پراپر کرنی ہے، پھر اٹھ کے بیٹھنا پراپر ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات انسان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، انسان اپنی ریسیٹیشن کو لمبی کرتا ہے، رکوع کو لمبا کرتا ہے، سجدے کو، لیکن بعض اوقات انسان کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو جلدی کرنی پڑتی ہے، لیکن اس میں کوئی آپ کا اور کوئی بھی رکن فوت نہیں ہونا چاہیے، آپ کو بس اطمینان کے ساتھ پڑھنی، 3 دفعہ پڑھ رہے ہیں، چھوٹی سورہ پڑھ رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، لیکن آپ کے اس کے اندر طمانینت ہو، سکون ہو، ایک آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، الحمدللہ۔ تو یہ چیز اس کے اندر بتائی جا رہی ہے نا۔ اگر انسان ساری زندگی اس طرح کی نماز پڑھے تو پھر یاد رکھیے وہ دراصل کیا ہے، وہ دین فطرت پہ نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تو نماز میں ایک بندہ اپنی رب سے مناجات کرتا ہے، دعا مانگتا ہے نا، یاد رکھیے غفلت میں کی گئی مناجات دعائیں، بیسیکلی اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتا۔ تو جب آپ جو بھی ادائیگی کرتے ہیں، اللہ سے مناجات کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو اس کے اندر خشوع ضروری ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ خشوع دے دے، وہ اطمینان دے دے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے کیوں قرآن مجید میں سورہ محمد میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا وہ لوگ جو قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا کچھ دلوں پر ان کے تالے ہیں؟ تو واقعی ایسا لگتا ہے نا۔ تو ضروری ہے تدبر اس وقت ہوگا جب آپ تھوڑا سا ٹھہر ٹھہر کر انشاءاللہ نماز کے اندر اپنی آیات کی ریسیٹیشن کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ نماز میں اگر خشوع نہ ہو تو یاد رکھیے، ذہن میں سوچیے اس آیت کو وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، لیکن اگر اللہ کی یاد سے خالی ہے نمازیں تو پھر یاد رکھیے کہ پھر کیسے ہوگا۔ تو یہ چیز بھی انشاءاللہ آپ کے اندر خشوع پیدا کرے گی نا۔ تو آپ کو وہ بھی یاد ہے نا، جو اس میں بھی آتا ہے نا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یعنی صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، یقیناً نماز بڑی بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں، خشوع کرنے والوں پر نہیں۔ تو خشوع ایک کیفیت ہے، ایک
ایک جیسے کہا جائے ایک شعوری طور پر ذہن کو فوکس کرنا ہے نا کہ اللہ کی عبادت ایسے کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو یہ کیفیت کم سے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں میں بہترین خشوع اختیار کرنے والا بنائے۔ پھر دیکھیے والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغویات سے پرہیز کرتے ہیں نا، بیکار قسم کی، یعنی ہر اس بات یا کام کو جس میں کوئی فائدہ نہ، کوئی فروٹفل نہ ہو، کہ اس میں دینی یا دنیاوی نقصان ہو، ایسی باتوں سے انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ اور اس میں وہ کلام بھی آتا ہے جس میں کوئی بھلائی نہیں ہو، جس میں کوئی مطلب فائدے مند بات نہ ہو نا، تو یہاں پہ بتا دیا کہ ایمان والے اپنے آپ کو لغو سے، بیہودہ باتوں سے، باطل باتوں سے بچا کر رکھتے ہیں، اور جب کسی لغو چیز سے یعنی بیکار باتوں یا کاموں سے ان کا کچھ گزر ہوتا ہے تو بڑے وقار کے ساتھ، بڑے جسے کہا جائے ڈیسنٹ انداز میں وہاں سے گزر جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سورہ الفرقان میں بھی بتا چکے ہیں والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور جو لوگ جھوٹ میں شامل نہیں ہوتے اور جب کسی بیہودہ کاموں پر سے گزرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں نا، تو یہ ہوتا ہے ایک مومن کا رویہ کہ وہ کیسے جسے کہا جائے گزرتے ہیں شرافت کے ساتھ۔ اسی طرح جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک تم میں سے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو تم میں بہترین اخلاق والے، اور میری نزدیک تم میں دنیا میں سب سے زیادہ قابل نفرت اور قیامت کے دن مجھ سے دور بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو بہت چیٹر باکس ہو، باتونی ہو، بس بات پہ بات، ہنسی مذاق، بلا احتیاط بولنے والے، زبان دراز، تکبر کرنے والے، تو تکبر کرنے والے اللہ اکبر، تو اللہ نہ کرے ہمیں سے کسی کے اندر تکبر آئے نا، ورنہ تو کل بہت زیادہ جسے کہا جائے رسوائی ہے، جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ آپ کو یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا نا، کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں آگاہ نہ کروں، تم کو اویئر نہ کروں جس پر ان سب چیزوں کا دار و مدار ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا جی ضرور بتائیں، آپ نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا اس کو اپنی قابو میں رکھو، ہولڈ یور ٹنگ، اس کو اپنے قابو میں رکھو۔ اور اہل جنت کے بارے میں بھی تو یہی بتایا نا، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، نہ وہ بیہودہ گفتگو سنیں گے اور نہ کوئی گناہ میں ڈالنے والی بات، مگر بس یہ کہنا ہوگا سلام ہے سلام ہے۔ اسی طرح سورہ النبا کے اندر بھی آتا ہے، یہ تو واقعہ کی آیات تھی نا، واقعہ، اسی طرح سورہ النبا کے اندر آتا ہے لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا، کیا اس میں نہ وہ کوئی لفظ سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹ، تیرے رب کی جانب سے یہ بدلہ ہے جو کافی اچھا بدلہ ہے، بہت اچھا ہے جسے کہا جائے انعام ہے نا۔ تو یہی بات ہے کہ جو لغویات ہے، بیکار قسم کے کام ہے نا، اس سے کیا ہے ایمان والے بچتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں انسان کو ڈسٹروائے کر دیتی ہیں، ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں، بے فائدہ ہے، بے مقصد ہے، یہ وقت کا ضیاع ہے، یہ ایمان کو جسے کہا جائے گرانے والے کام ہے، جس کی وجہ سے انسان ایمان والا ایسے کاموں سے بچتا ہے نا جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے جائے، جو انسان کو لہو لعب کی طرف لے جائے، جو انسان کی توجہ کو اللہ تعالیٰ سے ہٹا دے۔ پھر دیکھیے والذین هم للزکاۃ فاعلون، تو یہ زکوٰۃ کے اندر دیکھیے یعنی جو زکوٰۃ ادا کرنے والے، یعنی مال کی مختلف جنسوں کے مطابق اس کی زکوٰۃ ادا کرنے والے، اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گندی اخلاق سے، برے اعمال سے پاک کرتے ہوئے، جن کو ترک کرنے اور جن سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا اس سے اپنے نفس کو پاک کرنے والے، یعنی آپ دیکھیے کتنی اہم بات ہے نا، جہاں مال کو پاک کرنے والے ہیں، ساتھ اپنے اخلاق کو، ردی قسم کے خیالات، برے قسم کے اخلاق، مینر سے اپنے آپ کو پاک کرنے والے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے۔ آپ کو یاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ بنیان اسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک تو گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یاد رکھیے یہ زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ ایک طرح سے ایک فرض عبادت ہے جو کہ جس پر اسلام کی بنیاد پلر آف اسلام میں سے ہے نا، تو یاد رکھیے
دیکھیے آپ کو یاد ہے کہ ایک اور حدیث میں آیا ہے نا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک بدوی اللہ کے مطلب وہ روایت کرتے کہ ایک بدوی جو تھا یعنی جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے آپ ایسا عمل بتائیں جس میں اگر میں ہمیشگی کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ ادا کر اور رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ وہ کہنے لگا مجھے اس ہستی کی قسم جو میری جان کی مالک ہے میں اسے آگے نہیں بڑھوں گا۔ جب وہ واپس ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنتی آدمی دیکھنا چاہتا وہ اسے دیکھ لے۔ تو آپ دیکھیے کیا خوشخبری تھا، بدوی تھا، اتنا ہی کام کرتا، اس نے کہا نا میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ تو وہی بات ہے کہ دیکھیے اس نے اس طرح کی بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس آدمی کے بارے میں بشارت دے دی۔ دیکھیے زکوٰۃ کے 2 فائدے جو ادا کرنے والے کو پہنچتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کا مال پاک ہو جاتا ہے اور دوسرا اس کا نفس بھی پاک ہو جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے سورہ توبہ کے اندر جو آیت آتی ہے نا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَاتٍ تُطَہِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ۔ آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لے لیں اور اس کے ساتھ آپ انہیں صاف کریں اور ان کو پاک کریں گے اور آپ ان کے لیے دعا کریں گے۔ تو دیکھیے کتنا بڑا ہے کہ جہاں مال پاک ہوتا ہے اس سے ساتھ ساتھ آپ کا نفس بھی پاک ہو جاتا ہے۔ پھر دیکھیے زکوٰۃ سے غریب اور محتاجوں کی مدد ہو جاتی ہے نا۔ پھر آپ دیکھیے جو ایک اسٹیٹس جو ہے نا یہ جو طبقاتی نظام چل رہا ہے کہ ایک اسٹیٹس اپر کلاس، لوور کلاس، مڈل کلاس، یہ تقسیم جسے کہا جائے آپ دیکھیں یہ ختم ہونے لگتی ہے نا مراد ہے جب آپ زکوٰۃ پورے معاشرے کے اندر سرکولیٹ ہوتی ہے تو ہر ایک کو جو غریب ہے محتاج ہے اس کو اس کا حق ملتا ہے نا۔ لیکن جب لوگ زکوٰۃوں میں چوری کرتے ہیں، صدقات میں چوری کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کیسے آج کل چوری اور ڈکیتی پتہ نہیں کیا کچھ اتنا عام ہو جاتا ہے کیونکہ جب ان کو حق نہیں ملتا اور مالدار جو اپنی مالوں کو اپنی ہی متاع سمجھیں تو آپ دیکھیں آج ان کا کیا حال ہے، نہ ان کے گھروں میں خوشی ہے اور نہ ان غریبوں کے گھر میں خوشی ہے۔ تو زکوٰۃ ایک طرح سے یہاں پہ فرض زکوٰۃ بھی ہے اور اس سے مراد ایسے کام کرنا بھی جو انسان کو جسے کہا جائے ردی قسم کی جو افکار ہیں اس سے انسان کو پاکیزگی حاصل کرنا بھی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے آگے بتایا والذین هم لفروجہم حافظون جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس سے مراد ان تمام کاموں سے بچنا ہے جو زنا کی طرف لے جاتے ہیں اور اس میں غض بصر بھی ہے، غیر محرم کو دیکھنا بھی ہے، چھونا بھی ہے نا۔ تو شرم گاہوں کی حفاظت کرنے سے مراد کیا ہے، کرنے سے مراد ہے انسان کی روح پاکیزہ رہتی ہے۔ پھر جب انسان اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرتا ہے انسان کا جو فیملی سسٹم ہے وہ پاکیزہ رہتا ہے۔ پھر انسان کا جو ایک معاشرہ ہے، ایک سوسائٹی ہے وہ پاک رہتی ہے۔ پھر اس سے کیا ہوتا ہے ایک فرد، ایک جو جسے کہا جائے خاندان اور معاشرہ ہر طرح کی گندگی سے بچ جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے جب انسان اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرتا ہے تو وہ بدکاری سے محفوظ ہو جاتا ہے، پھر معاشرے سے بے حیائی ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان کی سب سے بڑی کہ اس کا نسب محفوظ رہتا ہے نا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور زنا کے قریب بھی نہ ہو جاؤ، وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی ہے اور بڑا برا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زنا جیسے کاموں سے بچا کے رکھیں۔ اب دیکھیں جن معاشروں میں لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت نہیں کرتے وہاں فری سیکس کا رواج ہے، کس قدر معاشرے میں بگاڑ آ چکا ہے۔ ایسے معاشرے میں آپ دیکھیے فیملی سسٹم کا کوئی احترام ہی نہیں ہے، کوئی نظام چلتا ہی نہیں ہے، پورا معاشرہ اس فری سیکس کی گندگی اور غلاظت سے پورا گندا ہو جاتا ہے اور معاشرے میں کسی کی عزت پھر جسے کہا جائے قائم نہیں رہتی ہے، لوگ ایک طرح سے حیوانی سطح پر آ جاتے ہیں، اپنی شہوات کو جسے کہا جائے پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں نا۔ یاد ہے کہ جو شہوانی جو انسان کے اندر شہوات ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے لیکن اس کو جنرلائز کرنا پڑتا ہے نا۔ یہ ایک تو یہ کہ انسان ایسی خواہشات کو
کمپلیٹلی چھوڑ دے، یہ نہیں کہا جا رہا۔ دوسرے کی ان خواہشات کی تکمیل میں انسان بالکل آزاد ہو جائے، جیسے چاہے اپنی خواہش پوری کرے، یہ بھی نہیں کہا جا رہا۔ اسلام اتنا خوبصورت دینا ہے، اتنا بیلنس دینا ہے کہ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس کے اندر آپ ایک بیلنس لے کر آئیں، ایک بیلنس لے کر آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جائز طریقے سے اپنی شہوانی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے ایک پاک رشتہ، نکاح کا رشتہ دیا۔ آپ اس کے ذریعے سے اپنی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ مار دیں، نہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دیں۔ تو ایسے لوگ ہیں نا کہ جب بیلنس انسان جب دین کو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہماری دین کی بیلنس ہے، اور اس طرح انسان اپنی تمام جائز حاجات یا خواہشات یا ڈیزائر کو پورا کر سکتا ہے نا۔ اور اللہ اکبر۔ پھر دیکھیے ہاں بس یہیں تک تھی نا۔ اور آپ کو وہ حدیث بھی تو یاد ہے نا کہ ایک دفعہ آپ کو یاد ہے کہ ازواج مطہرات کے گھروں کی طرف ایک جسے کہا جائے 3 لوگ آئے تھے نا، اور آپ کی عبادت کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ جب انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا تو جسے انہوں نے بہت کم سمجھا، کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کیا مقابلہ، آپ کی تو تمام اگلی پچھلی تمام گناہیں معاف کر دی گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا آج سے میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا اور کبھی بھی اس کو جسے کہا جائے اسکپ نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا میں عورتوں سے جدائی اختیار کر لوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ پھر کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سے پوچھا کہ کیا تم نے ہی یہ بات کہی ہے؟ سن لو، اللہ کی قسم میں اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں تم سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں اگر روزے رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں، رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں تو سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، اور جس نے میرے طریقے سے میری سنت سے بے رغبتی کی، ٹرن اوے کیا، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ کتنا پیارا دین ہے کہ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت دین ہے۔ آج اگر ہم نے اپنی زندگی میں اس دین کو نافذ کیا ہوتا تو اتنی بے حیائی، اتنی فحاشی، اتنی جسے کہا جائے جو فتنے ہیں جو چل پڑے، جو کہیں رکنے کا نام نہیں لیتے، اور صرف ایک حل ہے کہ اس قرآن و سنت کی طرف لوٹا جائے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کر دے انشاءاللہ۔ تو ان آیات کو آپ نے سوچ کے ورڈ ٹو ورڈ میننگ کے ساتھ، اور پھر آپ نے ان کو میمورائز کرنی ہے اور اپنی نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے واقعی میری نمازوں میں خشوع آ جائے۔ چلیے انشاءاللہ ہم چلیں گے اپنے گرامر کے سیشن کی طرف۔ آج ہم اپنے گرامر کے اندر کیا دیکھیں گے انشاءاللہ؟ جی کھول لیجیے انشاءاللہ۔ جی ہم نے دیکھا تھا یا ثلاثی مزید فی، ثلاثی مزید فی سے میں نے بتایا تھا کہ فعل معروف سے جب آپ ایکٹیو سے پیسو بناتے ہیں، مجہول بناتے ہیں، تو یاد رکھیے، یعنی پیج ہاں یہ پیج بنا دیا 138۔ جی یو فعلو، بس کرنا کیا ہوتا ہے اس کا طریقہ پہلے بتا دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے ثلاثی مزید اگر آپ فعل مضارع مجہول بناتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ ثلاثی مزید میں مضارع مجہول کس سے بنے گا؟ ثلاثی مجرد کی مضارع مجہول کے وزن یفعلوا کو بنیاد بنایا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ جو علامت مضارع نا یا الف نون، اس کو آپ کیا کریں گے؟ اس پر دمہ دے دیں گے، اور آئین اور لام کلمہ، آئین اور لام کلمہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، آئین ہمیشہ فتح کے ساتھ، لام آلویز دمہ کے ساتھ، آئین کلمہ وتھ فتح، لام کلمہ وتھ دمہ، کسی بھی جو آپ کے پورے ثلاثی مزید فی کے 8 ابواب ہیں ان میں کسی میں بھی چینجز نہیں آئے گی، اور جتنے باقی تمام حروف ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو دیکھیے افعل یفعل، تو یفعل سے اب مضارع مجہول بنائیے، یفعل، یفعل سے یفعل، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ نے پڑھا ہے نا، فعل یفعل، ٹھیک ہے، فعل یفعل، تو اس کا مجہول کیا ہو جائے گا؟ یفعل، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیے تفاعل یا تفاعل، یتفاعل، ٹھیک ہے، تفاعل یا تفاعل، یتفاعل، اسی طرح افتعل یفتعل، یفتعل۔ پھر آپ دیکھیے باب انفعال، انفعل ینفعل، اس کے اندر آپ کو میں نے بتایا تھا نا یہ جو فعل ہے اس کا یہ متعدی نہیں بنتا، یعنی اس کا فعل ہمیشہ لازم رہتا ہے، لازم فعل کے ساتھ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، متعدی نہیں بنتا۔ یعنی متعدی کون سا ورب ہوتا ہے؟ جس کو اپنی ایکشن کو پورا کرنے کے لیے اس کو مفعول آبجیکٹ بھی چاہیے، آبجیکٹ بھی چاہیے، لیکن جو لازم ہوتے ہیں وہ وداؤٹ آبجیکٹ کے اپنی بات کو کمپلیٹ
کمپلیٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا اسم فاعل کام کو کرنے کا مفہوم دینے والا۔ یاد رکھیے ثلاثی مجرد میں اسم فاعل جب بنائیں گے تو فاعلن کا وزن ہے، کون سا وزن ہے؟ فاعلن کا وزن ہے، جیسے فاعلن، کافرن، کاتبن، ناصرن، طالبن، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا ان گردانوں کو بنا لیجئے، یہ مست ہے تاکہ کبھی بھی کوئی بھی صیغہ آ جائے آپ کو صرف فاعلن پہ نہیں کرنا، فاعلن، 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 فاعلانی، لینی، لینی، فاعلون، فاعلین، فاعلین، تو یہ کوئی بھی صیغے آ جاتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا خاشعون، کیا ہے یہ؟ فاعلون کے وزن ہے نا۔ تو جب آپ گردان بناتے ہیں تو آپ فیملیئر ہو جاتے ہیں قرآن مجید میں اس طرح سے، جب اس کا تثنیہ کا یا جمع کا صیغہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح مونس بھی بنائیے، فاعلتن، 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 فاعلتانی، تینی، تینی، فاعلاتن، 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 ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو یہ جو کافر ہے نا، اس کی دونوں جمع بنتی ہے، کافرون بھی بنتی ہے، کفار بھی بنتی ہے، جمع مکسر بھی بنتی ہے اور جمع سالم بھی بنتی ہے، دونوں بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیے، اب ہم بنائیں گے اسم فاعل، یعنی اسم فاعل بنانے کا طریقہ کس میں؟ ثلاثی مزید فی کے اندر۔ ثلاثی کا مطلب تین، مزید کا مطلب ایکسٹرا، یعنی 3 ایکسٹرا، فی ہی اس میں، یعنی وہ ایسا ورب جس میں 3 سے زیادہ لیٹرز ہیں۔ اب آپ دیکھیے افعل یفعل، سب سے پہلے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے مضارع کا صیغہ پک کرنا ہے۔ نمبر 2 کیا کریں گے؟ علامت مضارع ہٹا کر میم لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ علامت مضارع ہٹایا، میم لگایا، اور میم پر حرکت کیا ہوگی؟ آلویز ود دمہ، آلویز ود دمہ، آلویز ود دمہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے مضارع کا صیغہ لیا پہلا، سب کا جو بھی پہلا افعل یفعل، ٹھیک ہے، فعل یفعل، پہلا صیغہ لے لیا ماضی مذکر غائب کا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو لیا، یا کو ریپلیس کیا علامت مضارع کو میم بالضمہ کے ساتھ، اور پھر آپ نیکسٹ اسٹیپ کیا کریں گے؟ آئین کلمے کو کسرہ دیں گے، آئین کلمے کو آلویز کسرہ دیں گے، آئین کلمہ آلویز وتھ کسرہ، اور لام کلمے پر تنوین، کون سی تنوین لگائیں گے؟ رفع کی تنوین لگائیں گے۔ تو کیا ہوا؟ یفعلو سے مفعلو، اب مفعلو کے بعد اگین مفعلو، کیونکہ باب افعال کے اندر عین کلمے پہ آلریڈی کسرہ ہے، تو کسرہ ہے تو کسرہ ہی رہے گا، اس کو آپ کچھ نہیں چھیڑیں گے، اس کو آپ بالکل نہیں ہٹائیں گے، اور لاسٹ لیٹر مفعلو کے بجائے مفعلن کر دیں گے، مفعلن کر دیں گے۔ تو یہ وہ اسٹیپس ہیں جو آپ کو ثلاثی مزید فی کے، جسے کہا جائے اب آپ اسم فاعل کو بنانے میں مدد کریں گے۔ یفاعلو سے دیکھیں، مفاعلو، مفاعلو، مفاعلن، یفاعلو، مفاعلو، مفاعلو، مفاعلن، یا تک یہ میں نے سب کروایا تھا، بس ریوائز کروا رہی ہوں پچھلی کلاس کا۔ یتفاعلو، متفاعلو، متفاعلو، متفاعلن، بس آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسٹیپس دیکھیں اگین، یتفاعلو کے اندر دیکھیں، یا کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ میم سے ریپلیس کرنا ہے، اور میم پہ کیا ہوگی؟ دمہ، میم پہ دمہ لگا دی، متفا، اور میں نے ابھی آپ سے کیا کہا تھا؟ آئین کلمے پہ کیا آ جائے گی؟ یہاں پہ آئین کلمے پہ اگر آپ دیکھیں گے مضارع میں تو آئین پہ فتح ہے، لیکن آپ نے آئین کلمے کے نیچے کسرہ لگانی ہے جب آپ اسم فاعل کا صیغہ بنائیں گے، اور لام پہ آپ نے دیکھیں یہاں پہ سنگل دمہ ہے، تو آپ کو دمتین کرنا ہے، متفاعلن، متفاعلن، یفتعل، مفتعل، مفتعل، مفتعلن، ینفعل، منفعل، 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 یستفعل، مستفعل، 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 ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا طریقہ ہو گیا ثلاثی مزید فی کے اندر آپ اس کو کیسے بنائیں گے۔ ایک اس کا میتھڈ کیا، بہت سمپل، آپ نے مضارع کا پہلا صیغہ لینا ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو علامت مضارع کو ہٹا کر میم بالضمہ کے ساتھ لگانا ہے، پھر آئین کلمے پہ آلویز کسرہ، اور جو لاسٹ ہمارا لام کلمہ ہے آلویز ود دمہ تنوین کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس سے مفعول پر آ جائیے جس پہ کوئی بھی ایکشن ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ضرب زید ضرب زید حامد، مارا کس نے؟ حامد نے محمود کو، تو محمود پر کام ہوا۔ اسی طرح شریب زید ماء، شریبہ پیا، کس نے پیا؟ زید نے کیا پیا؟ ماء، پانی پیا، ٹھیک ہے، الماء پانی پیا۔ تو کہنے کا مقصد ہے جس پر کسی بھی کام کے ہونے کا مفہوم ہوتا ہے آبجیکٹ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے مفعول بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ یاد رکھیے ثلاثی مجرد کے اندر مفعول کا وزن آپ کو یاد ہونا چاہیے، جسی طرح ثلاثی مجرد کے اندر جس میں 3 لیٹرز ہوتے ہیں ماضی کے پہلے صیغے میں، جیسے کتبہ سے کاتبن، اسم فاعل کا وزن ہے، اگر آپ اس کو مفعول بنائیں گے مکتوبن، اسی طرح جلسہ سے جالسن،
مجلوسن کیا ہو جائے گا؟ اسم مفعول کا وزن ہے۔ اسی طرح ضربہ سے داربن مضروبن، اسی طرح سے دیکھیں قتل قاتلن، ٹھیک ہے، مقتولن۔ تو آپ کہنے کا مقصد نصر ناصرن، پھر منصورن۔ تو مفعول کا وزن آپ کو ثلاثی مجرد کے اندر یاد ہونا چاہیے۔ ثلاثی مزید فی کے اندر آپ کیسے بنائیں گے؟ سیم آپ پہلا صیغہ لیں گے، پہلا صیغہ لیں گے، ٹھیک ہے۔ کرما جیسے یکرمو ہے نا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ سمپل انداز سے آپ نے مضارع مجہول کو بنانے کے لیے، جیسے آپ نے جب آپ نے اسم فاعل بنایا تو آپ نے آئین کلمے کے نیچے کسرہ ڈالا ہے نا، سمپل آپ بس پوری گردان کے اندر سیم بالکل وہی پیٹرن ہے، صرف آئین کلمے کے اوپر فتح آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، آئین کلمے پہ کیا ہو جائے گا؟ جیسے یفعلو، کیسے کیا ہو جائے گا؟ مفعلو، مفعلو، اب یہ مفعلو نہیں رہے گا، مفعلون ہو جائے گا، سوری مفعلون ہو جائے گا، مفعلون ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے آپ نے دیکھا تھا اسم فاعل کو جب آپ بنا رہے تھے ثلاثی مزید میں، تو آپ مضارع کا پہلا صیغہ لیتے اور آپ یا کو ہٹا کے میم وتھ دمہ لگاتے، آئین وتھ کسرہ لگاتے اور لام وتھ دمتین کے ساتھ لگاتے، سیم وہی فارمولا ہے، صرف آپ کو آئین کلمے پہ فتحہ لے کر آئین کلمے پر فتحہ لے کر آنی ہے، آئین کلمے پہ فتحہ لے کر آنی ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ، تو آپ آئین کلمے پہ فتحہ لے کر آئیں گے، علم یعلم معلم، ناٹ معلم، معلم، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو آپ اس کو انشاءاللہ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ اس طرح سے اگر آپ کریں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ سیم اسی طرح میں آپ کو ایک دفعہ پورا لاسٹ والا جو لام کلمہ تنوین میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ مفعلون مفعلون، یہ اسم مفعول کا وزن ہے۔ مفاعلون مفاعلون، مفاعلون مفاعلون، وہی جو گردان سامنے نا، میں اس کو خود سے پڑھ کے بتا رہی ہوں۔ متفاعلون متفاعلون، متفاعلون متفاعلون، مفتعلون مفتعلون، منفعلون منفعلون، ٹھیک ہے، مستفعلون مستفعلون، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آئین پہ صرف آپ نے فتح لگانی۔ چلیے الحمدللہ، ٹائم ہمارا ہو گیا، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں یہ کریں گے۔ تھوڑی سی آیات کو لاسٹ جو ہم نے کی تھی، آئی تھنک ہم نے کون سی کی تھی، لائک آج کی جو آیات ہے وہ میں نے آپ کو کروا دی تھی نا، لیکن ہاں تھوڑا سا انشاءاللہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ الذین، جی چلیے تھوڑا سا کر لیتے ہیں۔ قد جو ہے یہ کلمہ تحقیق ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک، یقیناً، انڈیڈ، افلاح، یہ افلاح یفلح افلاح، افلاح اس کا مصدر آتا ہے فلاح پانا، کامیابی حاصل کرنا، یہ باب افعال ہے۔ اب آپ کو پہچان ہونی چاہیے، افلاح کامیابی پائی، فلاح پائی، اس نے پائی، کس نے پائی؟ المؤمنون، یہ اس کا فاعل ہے، مؤمنون جمع کی حالت میں، ٹھیک ہے، اور مؤمنون اس کی سنگولر ہے۔ تو یہ افلاح کامیاب ہو گئے، کون کامیاب ہوئے؟ المؤمنون، یہ اس کا فاعل ہے اور یہ باب افعال سے ہے اور اس کا مصدر افلاح آتا ہے۔ المؤمنون اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا تھا نا، المؤمن، یا اب مؤمنون مؤمنن مؤمنن مؤمنانی مؤمنین مؤمنین، مؤمنون مؤمنون، نینا نینا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کا فاعل ہے، ایمان والے، ٹھیک ہے۔ الذین، یہ اسم موصولہ ہے اور ہم جو ہے یہ جمع مذکر غائب کی ہے، یہ ضمیر منفصل ہے نا، اٹیچ نہیں ہے، ڈیٹیچ ہے، منفصل ہے۔ فی صلاتہم، یہ آپ کا جسے کہا جائے جار مجرور ہے اور مضاف مضاف الیہ۔ خاشعون فاعلون کا وزن ہے، یہ اگین آپ کا خاشعون، یہ خشون اس کا مصدر آتا ہے، اسم فاعل ہے، جمع مذکر غائب کے لیے آتا ہے۔ والذین هم للزکاۃ، اگین اسم موصولہ ہے، جمع مذکر ہے، ہم آپ کی ضمیر جمع مذکر غائب کی ہے۔ للزکاۃ، اگین آپ دیکھیے مرکبیں جاری ہیں اور فاعلون سیم اسم فاعل ہے، جمع مذکر ہے نا، کرنے والے، ادا کرنے والے، ٹھیک ہے۔ والذین، اگین بات کنٹینیو ہو رہی ہے، اسم موصولہ بات کو کنیکٹ کرتا ہے۔ ہم اگین آپ کی جمع مذکر ضمیر مرفوع منفصل ہے، ٹھیک ہے۔ حافظون علی فروجہم، یہ اگین آپ کا جار مجرور اور مضاف مضاف الیہ آ گیا۔ حافظون فاعلون کا وزن ہے، حفظن اس کا مصدر آتا ہے، ٹھیک ہے، حفظن اس کا مصدر آتا ہے، حفاظت کرنے والے، ٹھیک ہے۔ حافظون، حافظون اس کا واحد ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ چلیے جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ اسی طرح اگر آپ اس کو کرتے رہیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ پچھلی اگر آپ کے لیسن مس بھی ہو گئے تو انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے گا۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔